अस्सलामु अलैकुम डियर लिसनर्स, notesacademy.pk में आप सबको वेलकम। आज से हम क्लास 9th का इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे चैप्टर नंबर 1 को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा वीडियो का पैटर्न देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। किसी भी वीडियो में हम सबसे पहले देखा करेंगे सिनोनिम्स। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको चैप्टर में मुश्किल लफ्ज़ों का मतलब देखने के लिए बार बार डिक्शनरी को नहीं खोलना पड़ेगा, बल्कि सारे मुश्किल लफ्ज़ों का मतलब आपको दोनों ज़ुबानों में इस वीडियो में मिल जाएगा। सिनोनिम्स के बाद हम देखेंगे अबाउट चैप्टर। अबाउट चैप्टर में हम पैराग्राफ वाइज हर पैराग्राफ को देखेंगे कि उस पैराग्राफ में क्या बात की जा रही है। पैराग्राफ्स को देखने के बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे और आपको तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में मिल जाएंगे। सवालात के जवाबात देखने के बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ और बुक में जितनी भी एक्सरसाइज उस चैप्टर से रिलेटेड दी हुई होगी वो आपको सॉल्व्ड एक्सरसाइज इस वीडियो के आखिर में मिल जाएगी। तो अब हम शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर, जो कि है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। अभी आपको स्क्रीन पे वर्ड सिनोनिम नज़र आ रहे हैं, तो ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए और इसके बाद फिर हम चलते हैं अबाउट चैप्टर की तरफ और देखते हैं कि हर पैराग्राफ में क्या बात की जा रही है। उम्मीद है कि अभी तक आपने सिनोनिम्स नोट कर लिए होंगे। तो अब चलते हैं अबाउट चैप्टर की तरफ। सबसे पहले देखते हैं पहला पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में हमें ये बताया जा रहा है कि अर्ब की सरजमीन अगरचे बंजर ज़मीन है और ये दूर दूर तक सिर्फ रेत के टीलों की सूरत में नज़र आती है, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी मिसाल आप है। अब ये सरजमीन शायरों को और सयाहों को चौंका देने के लिए काफ़ी है। इसका खूबसूरत तारों भरा आसमान हसीन मंजर पेश करता है। और इसके बाद फिर आगे चलकर हमें इसी पैराग्राफ में बहीरा अहमर के बारे में बताया जा रहा है कि बहीरा अहमर मक्का से 50 मील दूर है और मक्का वो जगह है जहां हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। अब चलते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। तो दूसरे पैराग्राफ में अरब के लोगों की जहानत और उनकी ज़ुबान की तारीफ़ की जा रही है और ये दोनों खसूसियात उनकी शायरी में भी हमें दिखाई देती हैं। अब इसी पैराग्राफ में अरब के एक मशहूर मेले युकास का भी ज़िक्र मौजूद है और इसी पैराग्राफ में हमें ये भी बताया गया है कि अरबी ज़ुबान को इसलिए भी अहमियत हासिल है क्योंकि कुरान करीम भी इसी ज़ुबान में नाजिल हुआ है। तीसरे पैराग्राफ में ये बात की जा रही है कि अरब की तहज़ीब ने परवान चढ़ने के लिए हज़ार साल का अरसा लिया, लेकिन 5वीं और 6ठी ईस्वी में इस तहज़ीब ने अपना मुकाम खो दिया क्योंकि इसके खोखलेपन को ख़त्म करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म से तशरीफ़ लाए। एक ख़ास उम्र में पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तन्हाई को पसंद करना शुरू कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मकसद के लिए गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाया करते थे और वहाँ खामोशी और तन्हाई में पूरे इत्मीनान के साथ अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई रहम दिल थे और हर किसी को यानी तमाम इंसानियत को गलाज़तों से पाक माशरा देना चाहते थे। अब इसी तरह से वक्त गुज़रता गया और एक दिन हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अब ये पैगाम सूरह अलग की इब्तदाई 5 आयत थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने का हुक्म दिया गया और साथ ही साथ इंसान की तख्लीक के मुतल्लिक मुख्तसरन बताया गया। पैराग्राफ नंबर 6 में हमें ये बताया जा रहा है कि वही का सिलसिला तकरीबन 23 साल तक जारी रहा और इस अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की वहदानियत का दर्स दिया और साथ ही साथ एक मुहज़्ज़ब माशरे के क़याम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर जद्दोजहद की और भटकी हुई इंसानियत को
سیدھا راستہ دکھایا۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں پیراگراف نمبر 7 کو کہ اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ تو اس پیراگراف سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل کوششوں سے بت پرستی کا خاتمہ ہونے لگ گیا اور دوسری طرف دین اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ اب یہ بات عرب کے سرداروں کے لیے اور بتوں کی پوجا کرنے والے بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے کافی پریشانی اور فکر کا باعث بن رہی تھی، کیونکہ انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ معاشرے میں اپنا مقام اور اثر آہستہ آہستہ کھو رہے ہیں۔ اب ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ چند لوگوں کو حضرت ابو طالب کے پاس بھیجیں گے، اور حضرت ابو طالب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے پاس بھیجنے کا لوگوں کو مقصد یہ تھا کہ وہ حضرت ابو طالب کو ڈرا سکیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوششیں بند کر دیں۔ اب ان لوگوں نے حضرت ابو طالب کے سامنے 2 شرطیں رکھیں کہ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اشاعت بند کر دیں یا پھر دشمنی کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب یہ چیز حضرت ابو طالب کے لیے کافی فکر کا باعث تھی، کیونکہ حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، لہٰذا آپ نے وہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی اور اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ لیکن اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے پیراگراف میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو یہ بتایا کہ وہ اپنے مشن سے کسی طور بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو یہ سننے کے بعد حضرت ابو طالب نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے کا پختہ فیصلہ کر لیا۔ پیراگراف نمبر 9 میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی راستہ اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منتخب کیا تھا، اور تھوڑے ہی عرصے میں اسلام تیزی سے پھیلنے لگا، لوگ پستی سے نکل کر بلندی کی طرف جانے لگے، معاشرے کی ناکامیاں ختم ہونے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں انسانیت کامیابی کی طرف سفر کرنے لگی۔ اب اگر ہم دیکھیں تو مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا بہترین انسان اور بہترین لیڈر مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے فتح اور کامیابی کے جو جھنڈے گاڑے ہیں وہ آج بھی دنیا کو حیران کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس چیپٹر کا آخری پیراگراف، اور آخری پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عرب کا پورا معاشرہ اندھیروں میں رہ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر تمام انسانیت کو روشنی سے متعارف کروایا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو قرآن کریم سے تشبیہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رہنما کے طور پر بھیجے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کا اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ سے جوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے رول ماڈل بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یونٹ کو سمجھنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں سوال جواب کے سیکشن کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہے یونٹ ریلیٹڈ کوسچن۔ اس میں پہلا سوال ہے کہ مکہ کہاں واقع ہے؟ تو اس میں میں نے کچھ ایڈیشنل انفارمیشن بھی ایڈ کی ہے، آپ نہیں کرنا چاہیں تو آپ اس کا سمپل آنسر بھی لکھ سکتے ہیں۔ مکہ کا پرانا نام بکہ ہے، اور یہ شہر سعودی عرب کے ساؤتھ ویسٹ میں واقع علاقہ حجاز میں ہے، اور یہ بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل دور ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ یوکاز میں کس طرح کے مقابلے ہوا کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یوکاز نے شاعری کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے، کیونکہ اس میں شاعری کے مقابلے منعقد ہوا کرتے تھے، اور یہ اسلام کی آمد سے پہلے کی ایک مارکیٹ سائٹ تھی جہاں لوگ پرامن طریقے سے اپنی عبادت اور تجارت کے لیے جمع ہوا کرتے تھے۔ اب یونٹ ریلیٹڈ کوسچن میں ہی تیسرا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیتے ہوئے انسانیت کو تباہی اور بربادی سے بچانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ تھی کہ انسان بت پرستی کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچے دین کی تبلیغ کی اور بکھری انسانیت کو ایک جگہ پر جمع کیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے کہ عرب کے کفار نے
ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس کیوں بھیجا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور اس کے پھیلنے کی وجہ سے کفار اپنا اثر کھونے لگے، اور اسی فکر میں انہوں نے یہی سوچا کہ اگر اس دین کی اشاعت کو روکا جائے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا، لہٰذا انہوں نے ایک وفد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس بھیجا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کوششوں سے اور دین کی اشاعت سے روک سکیں۔ اب دیکھتے ہیں کمپریہنشن کوشچنس کو۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عرب کی سرزمین کس قسم کی ہے؟ عرب کی سرزمین تپتی ہوئی صحرائی زمین ہے، اور اس کے باوجود یہ نہایت دلکش ہے، اور اس کی بنجر اور ریتیلی زمین خیالات پر جادوئی اثر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا تارو برا روشن آسمان اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ پھر آگے چل کے کوسچن نمبر 2 ہے کہ قرآن کریم عربی میں کیوں اتارا گیا؟ اب اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ سب مقامی زبان میں تھیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم تورات کی مثال لیتے ہیں کہ تورات ہیبرو زبان میں نازل ہوئی، کیونکہ جس قوم پر یہ نازل کی گئی اس قوم کی زبان ہیبرو تھی۔ اسی طرح سے قرآن کریم کو عربی زبان میں اتارا گیا کیونکہ عرب معاشرے میں یہی زبان بولی جاتی تھی۔ اب اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ زبان نہایت فصیح و بلیغ اور جامع ہے۔ اور اب آپ اس کے جواب کے آخر میں قرآن کریم کی ہی ایک آیت بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر مقامی زبان ہی بولتے ہیں تاکہ ان کے پیغام کو اچھی طرح سے سمجھا جا سکے۔ اگلے سوال میں ہم سے عرب کے لوگوں کی خصوصیات کے متعلق پوچھا جا رہا ہے۔ تو عرب قوم حالات سے سمجھوتا کرنے والی، بہادر اور جنگجو قوم ہے، جنہوں نے ایک طویل تاریخی معاشرے کا قیام عمل میں لایا، اور ان کی ذہانت قابل رشک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ زبان پر بھی مکمل عبور رکھتے ہیں، اور ان کی اعلیٰ پایا کی زبان کی جھلک اور ساتھ ہی ساتھ بہترین تخیلات کی جھلک ان کی شاعری میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ نیکسٹ کوسچن میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسانیت کی کیا حالت تھی؟ تو معاشرہ گلی سڑی تہذیب کی کھائی میں پروان چڑھ رہا تھا۔ زمین پہ لوگ محض بکھرے ہوئے قبیلوں کی صورت میں تھے جن کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی خاص سلیقہ نہیں تھا۔ ان کی زندگیاں مکمل طور پر بنجر تھیں، جہالت بہت زیادہ عام تھی، اور اپنے ہی بنائے ہوئے دائروں میں ہر انسان اپنے لیے پناہ تلاش کر رہا تھا۔ غیر مہذب معاشرہ جھوٹی انا میں بری طرح سے جکڑا ہوا تھا، اور ان کے پاس تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیوں قیام کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرتی برائیوں سے بے حد بیزار تھے، مگر ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خلاف کچھ کر نہیں تھے سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اور تنہائی کو پسند کرنا شروع کر دیا، اور غار حرا لوگوں کے ہجوم سے دور ایک بہترین جگہ تھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بنیادی سامان کے ساتھ پورے اطمینان اور توجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ پہلی وحی کس کے متعلق تھی؟ تو پہلی وحی کا موضوع علم اور انسان کی تخلیق کا ہے۔ انہی آیات میں لا علمی سے آگاہی تک کا سفر بھی مختصراً بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وحی کی آیات کا جو ترجمہ ہے وہ میں نے آپ کے لیے یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ تو اگلے سوال میں ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ عرب کے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو کیوں ڈرایا؟ کفار کے سردار اسلام کے پھیلنے سے پریشان تھے کیونکہ معاشرے میں ان کی حیثیت کم سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اب یہ بات وہ جانتے تھے کہ حضرت ابو طالب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ایک با اثر شخصیت ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے مشن میں مدد بھی کر رہے ہیں۔ اب کفار کو یہ بھی علم تھا کہ ابو طالب کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ سب مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام بنا سکیں گے۔
لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ چند لوگوں کو حضرت ابو طالب کے پاس بھیجا جائے تاکہ دین کی اشاعت کے کام کو مزید آگے بڑھنے سے روکا جائے۔ اب اس یونٹ کا لاسٹ کوشچن ہے جس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کیا فرمایا؟ تو حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سب سے اعلیٰ اخلاق قرار دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین انسان مانا۔ تو اس یونٹ کے یہ تھے کوشچن آنسر، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ یونٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ ابھی آپ اپنی اسکرین پہ سالوڈ ایکسرسائز دیکھ رہے ہوں گے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کافی ہیلپ ملی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم یونٹ نمبر 2 سٹارٹ کریں گے۔